वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर फ़हीम इदरीसी। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सबसे पहले तो डायबिटीज़ पे यानी कि शुगर पे बात करेंगे और उसके अलावा जो हाइट कट पे बात करेंगे, हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम होता है उस पे हम बात करेंगे। कुछ लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, हेयर फॉल का मसला होता है, उस पे हम बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक ये हैं। तो सबसे पहले हम शुगर की तरफ आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर अमूमन जब भी मैं आपके साथ बात करती हूँ, शो करती हूँ, मुझसे लोग भी सवाल पूछते हैं कि आप जब भी बोलते हो उनको कि शुगर ख़त्म हो जाएगी 3 महीने में, 4 महीने में, हम कैसे यकीन कर लें कि ख़त्म हो जाएगी एक बीमारी का? जब डॉक्टर हम जाते हैं, हमें डॉक्टर कहते हैं कि शुगर वो बीमारी है जो आपके साथ रहती है, और आप अपने शो पे बात करती हैं कि ये शुगर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा बताएं। मैंने कहा ज़रूर इस बार आपसे मैं ज़रूर ये सवाल करूँगी ताकि आप डिटेल में उनको बता सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले देखने वाले नाज़रीन और यानी आपको, अच्छा बात ये है कि हमारी दूरी है खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान और हदीस से। आका दो जहां ने जब करम फरमा दिया कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं, अगर कोई भी बीमारी दुनिया में उतारी जाती है तो उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। तो सबसे पहले तो इस हदीस पर यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। अब जब हमारा यकीन नहीं होता तो यही वजह से इस तरह के सवालात हमारा नफ्स और शैतान हमारे दिमाग में डालता है। अच्छा, दूसरी हम इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। चले, ये तो एक कुरान हदीस की बात हो गई। हम ये यकीन कैसे करें जी? आज का दौर ऐसा है कि सच और झूठ कहने वाले की फेस रीडिंग सामने आ जाती है। अगर कोई डॉक्टर और हकीम को पकड़ना तो शायद थोड़ा मुश्किल हो, मगर उसके मरीज़, अब मैं अपने मरीज़ों की जो भी वीडियो इंटरव्यूज़ हम बनाते हैं जी, किसी भी बीमारी से, जब आपको एक तो ये पता है कि अगर 100 पेशेंट आपके हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, केयर हो रही है उनकी और वो उनकी क्योर हो रही है, तो वो हर बंदा इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक आपका मर्ज नहीं ख़त्म हुआ होता, आपने फ़ायदे नहीं देखे होते, तो जब तक तो आप बात कर रहे होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम यूँ कर देंगे, हम इतनी मिठाई खिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मगर जब फ़ायदे हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं होते। तो कोई 100 में से एक आध मरीज़ एग्री होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे दिन हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे मरीज़ की वीडियो अपलोड होती है। उस वीडियो के अंदर आप जाके देखें, हम मरीज़ का नाम भी बताते हैं, उसका एड्रेस भी बताते हैं, कुछ वीडियोस में उनके नंबर्स भी बताते हैं। अब जैसे लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड की थी, गोधरा मुस्लिम हॉस्पिटल का वो इंचार्ज है पिछले 35 साल से। अच्छा। और बड़े बड़े डॉक्टर्स को उन्होंने रखा और निकाला है जी। उनकी शुगर कोई 13 साल से शुगर थी और वो कहते हैं ज़िंदगी में मैंने कभी 350 से कम शुगर नहीं देखी अपनी। अच्छा। और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, बाबाओं के पास भी गए, सब कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फ़हीम की 3 दिन की दवा से ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल हुई, उनकी दवाएं बंद हो गई। और वो परहेज़ नहीं, पहले शुरू में उन्होंने परहेज़ किया, उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ जब दूसरे लोगों से वो इलाज करा रहे थे। फिर जब मेरी मेडिसिन ली तो उन्होंने बदपरहेज़ी भी की, जबकि मैंने उनको कहा परहेज़ करना है। तो सिर्फ 1 हफ्ते की दवा से उनकी शुगर ख़त्म हो गई, शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया। शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया आपको कैसे पता चलेगा? ठीक, कि अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। अच्छा। शुगर आपकी एक लेवल पे होनी चाहिए। शुगर का मर्ज़ ख़त्म करना है, शुगर ख़त्म नहीं करनी। शुगर अगर ख़त्म हो गई यानी ग्लूकोज लेवल या आपका जो इंसुलिन लेवल होता है, ग्लूकोजिन लेवल होता है, वो बॉडी से नहीं ख़त्म करना। हमने शुगर को कंट्रोल करना है और शुगर के मर्ज़ को ख़त्म करना है। शुगर का मर्ज़ ये है कि आपकी जो बॉर्डर लाइन है शुगर की, उससे ज़्यादा शुगर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और 2 दिन पहले वो अपने मामू को भी लेकर आए थे। तो एक ये वीडियो अपलोड की, उससे तकरीबन आज 2 माह पहले आज से हमने एक वीडियो अपलोड की थी। ये मैं उन मशहूर शख्सियत की बात कर रहा हूँ कि न्यू कराची, कि आप डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं। मैं जो गोधरा मुस्लिम वाले जो इंचार्ज की बात कर रहा हूँ, एडमिन है, उसका नाम है शाहिद, और वो इवनिंग पे ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग में इरफान करता है। ये दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ आए थे और मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो इनकी अपलोड हुई। इसी तरह अभी हमने 2 माह पहले होम्योपैथिक कॉलेज है अंसारी, ठीक है, गुलबर्ग के अंदर है, जहाँ होम्योपैथिक के बहुत सारे स्टोर्स हैं। जो 5C का आखिरी स्टॉप हुआ करता था, बड़ा मशहूर, 2D का शायद, तो बड़ा मशहूर स्टॉप है गुलबर्ग के अंदर, मजदार हलीम वाले रोड पर।
اب وہ ایک خود آنر ہے, ہومیوپیتھک کونسل کے ممبر ہیں, ان کو شوگر ہوئی, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر ہوا, کڈنی کی ڈیزیز ہوئی, سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوا, ان کو میڈیسن دی صرف 2 ہفتے کی دوا سے. نہ صرف ان کی شوگر ٹھیک ہوئی, ان کا کولیسٹرول, ان کا بلڈ پریشر, ان کی کڈنی ڈیزیز اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر ٹھیک ہوا. اس کی ویڈیو بھی ہم نے تقریباً 15 منٹ کی ویڈیو بنوائی, جبکہ وہ ڈاکٹر صدیق مدنی انصاری صاحب, مشہور نام ہے, کافی لوگوں نے وہاں سے پڑھا ہے, ان کے ہاتھ سے کافی سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز نکلے ہیں. آپ ان سے جا کے ملیں, ان سے جا کے بات کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, مشہور شخصیات. اچھا, یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ شوگر ختم ہونے کے بعد, جو مرض ہے یہ ختم ہونے کے بعد 3 4 5 6 مہینے کے بعد پھر سے تو نہیں ہونے کا, یا پراپر وہ مرض ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پرہیز پہ رہنا پڑتا ہے پھر بھی؟ یہ تھوڑا سا بتا. اس میں ہم 90 ڈیز کا پرہیز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مریض اگر پرہیز کرتا ہے تو اس کا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے. اچھا. تو اس کو پھر پرہیز چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا, جہاں تک دوبارہ شوگر ہونے کا اندیشہ ہے, دیکھیں شوگر ہونے کا چانس آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کو ہے. تو جب ایک پیشنٹ نارمل کیٹیگری میں چلے جاتا ہے, آپ کبھی بھی, مجھے ایک اور افسوس ہے, یہ سوالات یقیناً ہمارے ناظرین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا ایک افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم انگریزی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب یہ بات, اور کوئی سا بھی علاج کراتے ہیں تو ہم نے پوچھتے ہیں میں بخار کی دوا لے رہا ہوں, زندگی میں دوبارہ بخار تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. میں جسم کے درد کی دوا لے رہا ہوں یا میں شوگر کی دوا لے رہا ہوں, شوگر ختم ہو جائے گی. وہاں تو ہم ایسا یقین کر کے جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے آپ, کیونکہ ابھی مجھے پچھلے پروگرام میں پتہ چلا کہ آپ خان صاحب کے فالوورز نہیں رہی اور آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض ہو رہے, تو اس لیے میں ہمت کر کے بات کر رہا ہوں. ورنہ جو خان صاحب کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پیٹرول 500 روپے کا بھی ہو جائے گا تو ہم نے خان صاحب کو فالو کرنا ہے. تو یہی انگریزی ڈاکٹر والی بات ہے کہ ہم ٹھیک ہوں یا نہ ہوں, ہم نے علاج بھی ان سے کرانا ہے, وہ ہمیں پرہیز بتائیں یا نہ بتائیں. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, ڈاکٹر بھی مریض ہے, مریض بھی مریض ہے, مگر علاج ہم نے اس سے کرانا ہے. وہ جو شاہد ہیں, شاہد کے ہاسپٹل کے اندر 4 ڈاکٹرز تھے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ, انہوں نے ان کو بھیجا, وہ ایز اے پیشنٹ آئے. آج اللہ کا شکر ان کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہے. تو MBBS ڈاکٹر بھی مریض ہے قبر تک. پہلے وہ ٹیبلٹ کھائیں گے, پھر انسولین پہ آئیں گے, انسولین کی ڈوزیج بڑھیں گی, اس کے آگے کوئی حل نہیں ہوگا. پھر انسان تیاری کر لیتا ہے کہ اب مجھے 10 بیماریاں اور پیدا ہوں گی. اور شوگر سے تو ڈر بالکل زیرو ہے, مگر شوگر اور انگریزی ادویات کے استعمال کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کو بستر تک یا ICU تک لے جاتی ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اب دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ ڈاکٹر بھی مریض ہے, مریض بھی مریض ہے. یقین ہمارا پھر بھی پختہ ہے ان پہ, جبکہ 25,000 سال سے طریقہ علاج رائج ہے جڑی بوٹیوں کا. قرآن حدیث میں ذکر ہے, آقا جی اعظم بار بار فرما رہے ہیں, اللہ جی قرآن میں فرما رہے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں جڑی بوٹیوں سے علاج کے, مگر وہاں ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم گزشتہ 40-50 سالوں سے جو ایک کیمپین چلائی گئی, ہمارے رگ رگ کے اندر بالکل سما دیا گیا کہ انگریزی طریقہ علاج ہی, یعنی آپ کسی سے کوئی بات اوپینین لینا تو وہ وہی جواب دے گا, یار ہمارے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کیا شوگر, تو یار آپ وہ اس ڈاکٹر کے علاوہ بھی جہان ہے. بالکل, قرآن حدیث بھی ہے, ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ہے, ہربل طریقہ علاج بھی ہے, اور قانونی طور پہ آپ کے ملک کے اندر ہومیوپیتھک اور حکمت بھی رائج ہے. باقاعدہ اس کا ایک قانون ہے, بورڈ ہے, نصاب ہے, کالجز ہیں, تدریسی عمل ہے, اساتذہ ہیں. اگر یہ طریقہ علاج اتنا اچھا ہے تو لوگ کیوں گزشتہ دنوں ایک وبا پھیلی ہربل کی طرف آئے, یہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آج اگر یہ طریقہ علاج ہی اتنا اچھا ہے تو IV لیف نام کے کف سیرپ کیوں لائے جا رہے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں, جبکہ وہ تو فارما کمپنیز ہیں, وہ کیوں ہربل کے لائسنس لے رہی ہیں؟ آج اتنی ساری ہربل میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنیز کیوں لانچ کر رہی ہیں؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. اچھا, کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہربلسٹ کے پاس ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں,
کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں جو مطلب اچھے ہربلسٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں, آپ بھی مانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا اور ہر ہربلسٹ اس لیول کا ہربلسٹ نہیں ہوتا. تو لوگوں کا یہ بھی بڑا گلہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ کچھ سوالات مجھ سے ہوئے ہیں. بالکل یہ رانگ نمبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ایسے ڈرماٹولوجسٹ کو جانتا ہوں جن کی 3,000 روپے صرف مشورہ فیس ہوتی ہے, اور آپ نے ہر ہفتے 15 دن مشورہ لینے جانا ہوتا ہے میڈیسن کے علاوہ. اب میرے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر 1 مہینے 15 دن ہفتہ یا 2 مہینے کے علاج سے آپ کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کیلکولیشن نکال لیں کہ ڈائبٹیز کی میڈیسن ساری زندگی لینی, بالکل, کولیسٹرول کی میڈیسن ساری زندگی لینی, بالکل, آنکولوجی کینسر کی میڈیسن ساری زندگی لینی, ہائپر ٹینشن ہو گیا, ڈسلیپیڈیمیا ہو گیا, فالج ہو گیا, پیرالائز ہو گیا اور دیگر امراض ہو گئے کہ ساری زندگی میڈیسن لینی. کیلکولیشن کر لیجئے, یا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مہینے 15 دن کا علاج کتنے کا ہے. تو یہ رانگ نمبر ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شوگر کے حوالے سے آپ ایک تو ہم لوگوں کی جو میں سمجھتی ہوں کہ ڈپریشن زیادہ لینا, سوچ پریشانی زیادہ آپ اگر لیتے ہو تو آپ کو شوگر ہوتی ہے, مجھے یہ پتہ ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے شوگر ہوتی ہے. کون سی چیز زیادہ ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنا لائف اسٹائل اور اپنا ڈائٹ یہ ساری چیزیں کس طرح کی رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے دور رہیں؟ سوال بہت اچھا ہے آپ کا. دیکھیں, شوگر کی 3 سے 4 وجوہات ہیں میرے نزدیک, جو میرے تجربے میں رہا, جو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. فزیکلی مریضوں کے ساتھ جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور جو جانچا ہے, جو فالو اپ لیا ہے, جو ان پہ نظر رکھی ہے, جو فیڈ بیک لیا ہے, کہ سب سے پہلی وجہ تو آپ کا ڈی این اے, کہ آپ کے والدین کی طرف سے ڈی این اے جو آپ کو ملتا ہے وہ شوگر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ جس طرح آپ نے بتایا, ٹینشن اور پریشانی. اور تیسری وجہ ڈائٹ, نیچرل ڈائٹ نہ لینا, زنگر کھانا اور لائف اسٹائل, کہ رات بھر جاگنا, سگریٹ پینا اور ایکسرسائز نہ کرنا, آپ نے چاول کا بے دریغ استعمال کرنا, غیر فطری غیر قدرتی ادویات یا غیر فطری غیر قدرتی غذا کا استعمال. قدرتی نیچرل غذا کیا ہے کہ جو پھل سبزیاں آپ لیتے ہیں اور آپ قدرتی طریقے سے اس کو بناتے ہیں, ایک نیچرل طریقہ ہے. ایک اس کا ایسنس یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل 90% جو دیسی گھی مل رہا ہے اس میں ایسنس ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے, وہ گھی نہیں ہوتا. وہ وہی گھی ہوتا ہے, برانڈ کا نام نہیں لوں گا, بناسپتی گھی جو ہمارے چل رہے ہیں, اوپر ایک ایسنس ڈال دیا جاتا ہے, بندہ خوشبو سونگتا ہے, انگلی میں بولتا ہے یار دیسی گھی. اچھا, دیسی گھی وہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں اس کے پراٹھے بنے تو آخری قطرے تک اس کی خوشبو پورے گھر میں مہکتی ہے. سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے. پھر وہ دانے دار ہوتا ہے. بہرحال اگر وہ گائے کا ہے تو یلوئش ہوگا, اگر وہ بھینس کا ہے تو وائٹنس ہوگی اس کے اندر. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں. تو جب آپ نیچرل ڈائٹ, نیچرل لائف اسٹائل کی طرف آئیں گے, آپ نماز پڑھیں گے, ذکر اذکار کریں گے, نوافل پڑھیں گے, تو پھر آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ شوگر کیا کوئی بھی مزی مرض ہو. پھر یہ جو آپ انگریزی ادویات کسی بھی مرض کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دوسری بیماریاں پیدا کرتی ہیں. یہ تو اب انٹرنیشنل ریکمنڈیشن آ گئی ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کی دوائیں کھانے سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے, اور بھی کچھ دوائیں ایسی ہیں جو شوگر کی طرف لے کر آتی ہیں. اسٹیرائڈ ہے, اور تقریباً ہر دواؤں میں اسٹیرائڈ شامل ہے, کیونکہ اگر اسٹیرائڈ نہ ہو تو وہ فائدہ نظر نہیں آتا مریضوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تھوڑا سا ہم پھر آگے چلتے ہیں, اپنے ایک ہائٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. اب بڑے شارٹ ہائٹڈ لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مطلب ایک ٹائم پہلے ہوتا تھا, مطلب میں کوئی بہت پرانی نہیں ہوں, پر کہنے کا مقصد ہے میں اپنی اگر کزنس وغیرہ دیکھتی ہوں, فیملی میں سب کو دیکھتی ہوں تو ہائٹ بہت اچھی ہے. اور اب جو نئے بچے دیکھتے ہیں جو ابھی آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہائٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے, اس میں کیا وجوہات ہے کہ ہائٹ چھوٹی؟ اب آپ دیکھیں لڑکیوں کی بڑی چھوٹی ہائٹ ہے. میں نے جتنی اب لڑکیاں دیکھی ہیں 18 16 17 سال والی جو اب اس نئی جنریشن ہے, ان کی اگر ہم بات کریں تو 5'2", زیادہ سے زیادہ 5'3", بس اس سے اوپر میں نے کسی کی نہیں دیکھی, بلکہ کم دیکھی ہے. اس سے ہائٹ کا گرو نہ ہونا تو اس کی تو وہی 3-4 وجوہات ہیں جو شوگر کی تھیں, مگر اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو وہاں وجوہات چینج ہو جاتی ہے. پہلی وجہ تو اس کی وہی ہے کہ آپ کی نیچرل ڈائٹ نہ ہونا, نیچرل ایکسرسائز نہ ہونا, فزیکلی ایکٹیویٹی نہ ہونا. دوسرا جو ہے وہ غیر ضروری ادویات یا غیر ضروری غذا اس طرح کی جو کہ نیچرل نہ ہو.
ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ کہ ڈی این اے, کہ اگر والدین میں سے یا والدین کے خاندان میں سے کسی ایک کا قد چھوٹا ہے اور وہاں سے وہی ڈی این اے وہاں سے کنورٹ ہوتا ہوا آتا ہے تو پھر ہائٹ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. مگر اس کا علاج موجود ہوتا ہے. ہم ایک دوا دیتے ہیں B6 کے نام سے, اور بڑا اچھا رزلٹ اس کا آ جاتا ہے. مگر اس میں ہم وہی کہتے ہیں کہ فزیکلی ایکٹیویٹی آپ کی ضروری ہے, آپ کو لٹکنا ضروری ہے. 90 دن کا کورس دیتے ہیں, نہایت ہی سستا اور بہت اچھا کورس ہوتا ہے, اور اس میں بہت اچھا ویٹ گین کر لیتا ہے پیشنٹ. بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے. اچھا, یہ کس ایج کے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ہائٹ بڑھ سکتی ہے اس ایج میں؟ 25 ایئرس کتنی ہائٹ بڑھ سکتی ہے مطلب؟ دیکھیں, یہ قدرتی جو ادویات ہوتی ہیں نا اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے اندر, اصل میں ہماری ادویات کیا کرتی ہیں کہ جو باڈی کے اندر کیمیکل ریلیز باڈی نے کرنا نہیں کرا, یہ اس کو ریلیز کرواتی ہے. یہ ڈائریکٹ دوا نہیں ہے, یہ نیچرل طریقے سے قد بڑھائے گی, نیچرل طریقے سے شوگر کو ختم کرے گی. تو نیچرل طریقہ کار کے مطابق اب اس کے اندر جتنا چام ہوگا جس باڈی کے اندر, وہ اتنی جلدی ریزلٹ آ جاتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں کہ 1 ماہ میں ایسے مریض ہیں کہ میں مریضوں کو 3 ماہ کا ٹائم دیتا ہوں کہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا. مگر گزشتہ 1-1.5 ماہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا ہوا ہے کہ میری ساری ویڈیوز دیکھیں, میں خود حیرت زدہ ہوں. میں وہ طبیب ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے, کہ میں نے تو دوا وہی بنائی ہے, میرے تجربات وہی ہیں کہ 2-3 ماہ میں شوگر کا مرض ختم ہو. مگر اللہ تعالیٰ کے کرم ایسا ہوا ہے 2 دن کی دوا, 3 دن کی دوا, 1 ہفتے کی دوا, 15 دن کی دوا سے شوگر کا مرض ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ہائٹ کا بھی ہے کہ کچھ مریضوں کو ایسا رسپانس ملتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اس کے ہائٹ واضح فرق نظر آ جاتا ہے. یا اوبیسٹی کے حوالے سے کہ ابھی ایک میرے پاس پیشنٹ چل رہے ہیں لیاقت آباد کے, بڑے مشہور پکوان والے ہیں, اور پیشے سے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, اور ان کا نام ہے ڈاکٹر سعود یا مسعود. لیاقت آباد جھنڈا چوک 2 نمبر پہ ہوتے ہیں. ان 1 ہفتے کی دوا سے ان کے کپڑے ڈھیلے ہو گئے, جبکہ اس شخص کا وزن 130 کلو ہے, 130. تو وہ اس کے گھر والے بھی لاسٹ ٹائم جب وہ 1 ہفتے بعد آئے تو ان کی بیگم بقول ان کی بیگم نے بتایا, جب میں آپ کو پکڑ کے بیٹھتی ہوں تو مجھے بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے, میرا ہاتھ تھوڑا ادھر ہو گیا ہے, یعنی آپ کا ٹمی اندر ہو گئی ہے. تو یہ آپ کی باڈی کے حوالے سے رسپانس ہوتا ہے کہ کسی مریض کو ہمیں احتیاطاً ہم وہی 2-3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں, مگر بڑا امیزنگ رزلٹ آ جاتا ہے کچھ پیشنٹس کے اندر. اچھا, اتنا ویٹ ان کا کم ہوا ہے, کیا بات. ایک میرے پیشنٹ کی ویڈیو بھی ہے کہ 1 ہفتے میں اس کا 15 کلو ویٹ کم ہوا ہے. نہ کریں, مطلب کون سی ایسی دوائی آپ نے دی ہے, نہ کریں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے پاس لا جانا. نہیں, واقعی ایک ویٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مطلب اس کے لیے بڑی ٹف ڈائٹ کرنی پڑتی ہے. ہارمونل ڈسٹربنس ہے نا, جو ابھی میں آپ کو قد کی فیمیل کی ایک وجہ کہہ رہا تھا الگ ہے, وہ ہارمونل ڈسٹربنس ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ فارم کی مرغی ہے, قد کا نہ بڑھنا, جسم کا نہ بڑھنا. خواتین بچیوں کے اندر ابھی یہ پرابلم بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے, اور پھر وہ عجیب و غریب حکیم یا ہومیوپیتھ یا ویسے ڈاکٹرز یا سوشل میڈیا کے ایڈز, فیس بک کے ایڈز پہ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں کہ بھئی نسوانی حسن میں اضافہ نہیں ہو رہا, یا قد نہیں بڑھ رہا, یا چہرے کی رنگت خراب ہو رہی ہے, یا چہرے پہ بال آ رہے ہیں, یا پمپلز حد سے زیادہ آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ ہارمونل ڈسٹربنس اور اس طرح کی ادویات مزید اس مرض کو بگاڑ دیتی ہیں. ایسی بچیاں کبھی ماں نہیں بن پاتی. میں بھی لاسٹ ٹائم بھی بتا رہا تھا کہ پہلے کا مسلمان 15 بچے پیدا کرتا تھا, آج 1.5 بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہو پا رہا. تو اس کی وجہ ساری ہارمونل ڈسٹربنس ہے. آپ کے غیر فطری غیر قدرتی غذائیں ہیں, غیر فطری غیر قدرتی لائف اسٹائل ہے, اور وہ ان ادویات کا استعمال ہے کہ جو کہ قدرتی نہیں ہے, تیزاب سے بن رہی ہیں, ایسڈ سے بن رہی ہیں, کلرز ڈالے جا رہے ہیں, فلیورز ڈالے جا رہے ہیں, اس کو کوٹڈ کیا جا رہا ہے, اس کو پیکنگ کی جا رہی ہے, اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اس کے اندر کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے. تو جب غیر قدرتی ادویات استعمال کریں گے, غیر فطری غذا استعمال کریں گے, تو یہ ہارمونل ڈسٹربنس ہوگا, تو وہاں پہ اوبیسٹی بھی اور ہارمونل ڈسٹربنس کے ساتھ ساتھ دیگر خواتین کی بیماریاں بھی جنم لیں گی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, پر ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, मैं आपकी जाने पाऊंगी थोड़ा सा, आपने जो बात बताई यकीनन उस बात में इतनी अट्रैक्शन है कि काफ़ी लोगों का अब ध्यान इस तरफ हो गया होगा कि वेट कम करने के लिए हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो वेट भी आपका बढ़ता है। आप जो मेडिसिन जो भी कोर्स देंगे, एक तो वो कितने दिनों का होगा और उसके साथ क्या खाने पीने का भी बड़ा एक डाइट प्लान होगा कि ये ना खाएं, ये ना खाएं, खाना कम खाएं, मीठा ना खाएं, घी ना खाएं, ऑयल ना खाएं, किस तरह की रूटीन होगी? रूटीन वो होगी जो मेरे घर में रूटीन है, और रूटीन वो होगी जो हर मुसलमान, हर इंसान की होनी चाहिए। ठीक है, तिब नबी को फॉलो करेंगे। देखें, यानी एक आपके तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से एक बात और क्लियर करूं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि परहेज जो करना है, ये फला हकीम साहब परहेज बहुत कराते हैं, बहुत कराते हैं, ये हाँ, फला डॉक्टर परहेज बहुत कराते हैं। और इस हवाले से अंग्रेजी डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो बोलता है मीठा भी खाओ, मेरी दवा भी खाओ, जिंदगी भर कहानी तो है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में एसी लगवाना है, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीसिस कंपनी से भरवानी है, और बहुत सारी बातें फिर रोजे में 10 बातें और सच निकलती हैं, तो फिर तकलीफ देती हैं सुनने वालों को। परहेज कभी भी आपकी उन अद्वियात का नहीं होता, आपकी बीमारी का परहेज होता है। आपने डॉक्टर फहीम इदरीसी हर्बलिस्ट से दवा लें या ना लें, आपने शुगर में गंदम, चीनी, चावल बंद करना है। ठीक है। अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस, कद के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से इश्यूज हैं, तो आप डॉक्टर फहीम से दवा लें या ना लें। आपने फार्म की मुर्गी छोड़नी है, आपने ड्रिंक्स जितनी भी हैं वो छोड़नी है, सॉफ्ट ड्रिंक सारी छोड़नी है आपने। ठीक है। इसी तरह आपने बड़े का गोश्त छोड़ना है, चावल छोड़ना है, आपने जिंगर छोड़ना है, आर्टिफिशियल डाइट्स छोड़नी है, एक्सरसाइज पे आना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे जो फैक्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपको स्लिम रखने के, आपको स्मार्ट रखने के, वो करना है। बाकी ओबेसिटी के हवाले से या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक नुस्खा दे रहा हूँ। ठीक है। ये नुस्खा भी तिब नबवी का है, और ये नुस्खा आपने शायद ही आज तक सुना हो। ठीक। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्विमिंग को पसंद फरमाते हैं, तैराकी को पसंद फरमाते हैं, और जो भी स्विमिंग करेगा, तैराकी करेगा रोजाना आधे से 1 घंटा, वो कभी मोटा नहीं होगा, फिट रहेगा, उसके अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं आएगी, उन खवातीन के चेहरे जिस्म में बाल नहीं आएंगे, पिंपल्स नहीं आएंगे, जिस्म बेढबा या बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो देख के लगे कि कोई खंबा खड़ा हुआ है। ठीक। तो इसके लिए हमें नेचुरल तिब्ब नबवी की तरफ आना होगा। आपका लाइफ स्टाइल, आपकी खुराक, इन तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। अच्छा, हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियों का ऐसा देखा है कि उनके फेस पे प्रॉपर मतलब वो वाले बाल होते हैं जिस तरह एक मर्द शेव करता है तो एक मसाम बने होते हैं, कड़क किस्म के बाल, मैंने वो देखे हैं। वो भी उसी से होता है हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से? कौन कौन सी औरतों में हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से क्या क्या चीजें सामने आती हैं? यही तमाम चीजें सामने आती हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया। जाहिर सी बात है, जब हार्मोनल चेंजिंग होगी, उस रिस्पॉन्सिबल क्लाइंट को नहीं पता कि अब कौन सा इंसुलिन रिलीज करना है। जब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारा सोशल मीडिया का भी एक बड़ा किरदार है कि जो हम चीज़ें देखते हैं या जो चीज़ें बासानी दस्तियाब हैं, तो जब ये माइंड आपका CNS भी एक किरदार अदा कर रहा होता है। कोई भी जब कोई डकैती का, चोरी का वाकया होता है, कोई आपकी कनपट्टी पे पिस्टल रखता है, तो वो गोली बाद में चलाता है, पसीना पसीना पहले हो जाता है। एग्जैक्टली। अब उसमें तो नहीं कोई ऐसा कि गोली से पहले भी कोई शुआएं ऐसी निकलती हैं जो आपको पसीना पसीना करें, या जो कमजोर दिल के लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो ये आपके अंदर जो एक चेंजिंग होती है, जो आपकी बॉडी रिएक्शन करती है आपके बाहर के एक माशरे के हालात को देख के, आपके अतराफ के माहौल को देख के जो एक रिएक्ट करती है, उससे बड़ा किरदार होता है। तो इसी तरह जब सोशल मीडिया पर हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं हमारे बच्चे, तो उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो वक्त से पहले आप जवानी बलूगत की तरफ आते हैं और फिर उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, वो अननेचुरल चीज़ है। एक आप अननेचुरल चीज कर रहे हैं ना,
ان نیچرل چیز کا ریئیکشن بھی ان نیچرل ہوگا, تو جسم میں غیر ضروری بال ہوں گے, کوئی بہت زیادہ موٹا ہوگا, کوئی بہت زیادہ پتلا ہوگا, اس میں آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب رہے گا, کسی کے دانت بھی خراب ہوتے ہیں, اس کے اندر آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں, بال بھی خراب ہوتے ہیں. تو ڈیپلی جائیں گے تو بہت, یعنی جسم کے تمام اعضاء کے اندر عجیب و غریب تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے. ہارمونز ڈسٹرب ہونے سے آپ بے اولادی کی طرف بھی جاتے ہیں؟ یہ تو 100% یہ نا, جب ہارمونل آپ کے جو سیکشول ہارمونز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو جب آپ کے نہ صرف انفرٹیلٹی کی طرف پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے, جو خواتین ہیں ان کے ماہواری کے معاملات بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ماں جو قدرتی بستر آپ کو دیا جاتا ہے, جب اس کے اندر ہی سائیکل ساری ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر ماں بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا قد کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ سے ایج کا پوچھا تھا کہ کس ایج تک کے لوگوں کو یہ دوائی دی جاتی ہے؟ 25 سے 26 سال کی عمر تک کے اب تک ہمیں رزلٹ ملے. رزلٹ تو ہمیں 30 ایئرس کے بھی ملے, مگر اس کے اندر پھر وہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہارمونل چینجز کہاں پر ہیں, تو پھر وہ باڈی کو پھر ہم اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ قد کا نہ بڑھنا یا کوئی بھی قدرتی چیز جو ہونی ہے آپ کی باڈی میں نہیں ہو رہی, اس کی وجہ آپ کے اندر ہی کی کوئی چینجنگ ہے, اس چیز کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا, قد بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کیونکہ کافی لوگوں کا یہ سوال واقعی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر لڑکیاں لڑکے دونوں, مطلب لڑکوں کو بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ قد ہمارا چھوٹا ہے, بڑا پرابلم ہے, اور لڑکیوں کو بہت زیادہ اب ہے, کیونکہ اب لڑکیوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ صرف لڑکوں کا قد بڑا نہیں, لڑکیوں کا بھی ہائٹ اچھی ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, ڈریس اچھا لگتا ہے, آپ کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے, تو اس لیے یہ چیز صرف لڑکوں کے لیے نہیں رہ گئی. ورنہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ رنگ گورا صرف لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے اور قد بڑا صرف لڑکوں کے لیے ہوتا ہے. اب دونوں چیزیں دونوں کے لیے ہے, تو اس لیے جو کمی آپ کے اندر ہے اس کمی کو پورا کر کے آپ کا قد بڑھنے کے لیے آپ کو وہ دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو اور آپ کا قد بڑھ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ بچے پیدائش سے بڑے کمزور سے ہوتے ہیں عموماً, مطلب وہ دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے, ان کو بیماری, پر بڑے عجیب سے کمزور سے, اور وہ 4 سال کے بھی ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے 1.5 سال 1 سال 3 مہینے اور اس طرح کی. ان میں کیا ماں جو ہے وہ پیدائش سے پہلے کیا خوراک اچھی نہیں لیتی, یا ماں کی کمیاں اس بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی؟ دیکھیں ڈی این اے کا اور وہ جو 4 میں نے آپ کو ایک بتایا وہ تو کنفرم ہے. اس کے علاوہ جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو عموماً بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے میٹھا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, دودھ زیادہ پی رہے ہوتے ہیں, کوئی بچے مٹی یا جو بھی چیز ہاتھ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لی, تو 50% تو کہیں نہ کہیں ماں باپ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے نے کیا کھایا, مگر کہیں نہ کہیں مٹی یا کوئی ایسی چیز کھا لی جاتی ہے جس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں. بچہ الٹا سو رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں پیلی ہوتی ہیں, بدن بہت کمزور ہوتا ہے, کھانا پینا بھرپور کھا رہا ہوتا ہے مگر اس کو لگتا نہیں ہے, تو وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک ڈوز دیتے ہیں, 3 سے 4 دن میں پیٹ کے کیڑے مر بھی جاتے ہیں, ختم بھی ہو جائے, وومٹ یا پوٹی کے ذریعے نکل جاتے ہیں. آپ نے ابھی پچھلی گفتگو کے اندر ایک کلر کے حوالے سے بات کی ہے, رنگ گورا کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی میں ایک ڈراپ کا ذکر کر دوں. بہت سارے تجربات کے بعد ہم نے 5 ml کا اتنا سا ڈراپ بنایا ہے جس کا نام ہے AJ. اس ڈراپ کا کام یہ ہے کہ 3 دن روزانہ 1 کپ دودھ میں 5 قطرے لینے, اس کے بعد اگلے 6 دن میں 1 دن چھوڑ کے 3 دفعہ 5 قطرے لینے, اس کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ, اس کے بعد 15 دن میں 1 دفعہ, اس کے بعد مہینے میں 1 دفعہ. کسی مریض کو تو ویری فرسٹ ڈے رزلٹ آ جاتا ہے, مگر عموماً پیشنٹ کو 15-20 دن میں رزلٹ آ جاتا ہے اور رنگ صاف ہونے لگتا ہے. تو اتنے سے ڈراپر سے بھی آپ رنگ گورا کر سکتے ہیں, مگر یہ کیا ہے, یہ نیچرل طریقہ ہے. آپ اتنی ساری کریمیں نہیں لگا رہے, آپ جو ہے وہ پتہ نہیں تیزاب ایسڈ وہ کیا کیا لگاتے ہیں جس سے آپ کے بال 6-8 کریمیں مکس کر کے بھی لگا کے اپنی اسکن خراب کر دیتے ہیں. بالکل. تو وہ ان نیچرل طریقہ ہے, وقتی طور پہ رنگ صاف بھی لگتا ہے مگر آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں. چہرے پہ غیر ضروری کیمیکل یوز کرنے کے بعد آپ اپنی عمر سے 10 سال بڑے لگنے لگتے ہیں. تو AJ ڈراپ آپ منگوا لیں, پورے پاکستان میں 3 سے 5 دن میں گھر پہ پہنچ جاتا ہے. AJ ڈراپ آپ نمبر چل رہے ہوں گے اسکرین پہ, نیچے ایڈریس بھی ہے, کراچی والے کلینک آ جائے, کراچی سے باہر جتنے بھی ہیں وہ ہم سے منگوا لیں. تمام ادویات ہم 2 سے 3 دن 5 دن میں آپ کے گھر پہ مل جاتی ہیں. اپنی کوئی بھی ڈیٹیل ہے آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں, نیچے نمبر چل رہا ہے. اچھا یہ ڈراپ اتنے سے ہوتے ہیں, مطلب 5 ml, اور اس کے کیا پرائز ویسے کیا ہوتے ہوں گے یہ, اور کتنا, مطلب ایک مطلب پورا ایک وہ میں نہیں کہہ رہی کہ فکس اماؤنٹ بتا
بتائیں تھوڑا سا کہ اس میں آتے ہیں. اس میں ہم یہ 12,000 کا ڈراپ دیا کرتے تھے, مگر پچھلے دنوں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی کہ اس کے ریسورسز ہمیں کچھ سستے پڑ گئے تھے, اور پھر ہم نے رمضان کی نیت سے کچھ چیزیں ہم نے رمضان میں رکھی, تو رمضان میں ڈراپ صرف ہم 4,000 روپے کا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے ایک سوال اور کوئی ذکر کیا تھا کتنے ٹائم تک یوز کرنا ہے, تو میں نے ابھی آپ کو اس کا طریقہ کار سارا بتا دیا تھا کہ شروع کے 3 دن روزانہ, پھر 1 دن چھوڑ کے 3 مرتبہ, پھر ہفتے میں 1 دن, پھر 15 دن میں 1 دن, پھر مہینے میں 1 دن. ڈراپ ختم بعد میں ہوں گے, رنگ بلے آہستہ ختم کر دینا. وہ اصل میں کتنی صاف ہو جائے گی, مطلب لڑکیوں کو تو بڑا گوری چٹی ہو, اچھا اس کا پاؤں بھلے کالے ہو مگر منہ گورا ہونا چاہیے, پاؤں گورے ہونے چاہیے ویسے, ہے نا, یہ چیز ہے. میں صرف یہ نکلوانا چاہ رہی تھی کہ جو اصل لوگ ہیں نا دیکھنے والے, پہلے کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے, وہ جاتے تھے رشتے کے لیے تو خاتون کا چہرہ بعد میں دیکھتے تھے, پاؤں پہلے دیکھتے تھے, اور اس سے شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کوئی بھی اچھا طبیب ہے یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, تو وہ پاؤں سے شخصیت, ہاتھ پاؤں سے شخصیت دیکھتے ہیں, اس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا, اس ڈراپ کا ایک اور کردار یہ ہے کہ پوری باڈی کا رنگ صاف کرتا ہے, کیونکہ آپ چہرے پہ تو نہیں لگا رہے, آپ تو اس کو انٹیک کر رہے ہیں. مطلب کریم تو صرف آپ کو فیس پہ یا گردن پہ لگانی, یہاں سے کالے نہ ہو جائیں, پھر ہاتھ کالے اور پیر کالے نظر آ رہے. یہ ڈراپ آپ کی پوری باڈی کو ایک کلر میں کرے گا, مطلب بالکل ایک کلر میں کرے گا. اور اگر آپ بائی برتھ اور والدین کی طرف سے بھی کالیں تو اس میں بھی میکسیمم جو ہو سکا نا وہ ہوگا. رزلٹ اس کا بھی ہے کہ ایک برانڈ لا رہا ہے, کریس گل ہے, اگر وہ بھی ایجنٹ ڈراپ پیتا ہے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ نظر آئے گا. کم سے کم چہرے پہ نور تو آئے گا اس کے, سامنے والا سمجھے گا یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے پاس اکثر ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے رنگ گورا کرنے والے, ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے کہ ایسی لڑکیاں بھی آتی ہوں گی کہ جسم خوبصورت نظر آئے, پتلی ہو جائیں, کیونکہ اب ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی نا. اب رشتے نہیں ہوتے اگر لڑکیاں خوبصورت نظر نہ آئیں, گوری نظر, خوبصورت ہو نہ ہو گوری ہونی چاہیے لازمی, پتلی ہونی چاہیے, اسمارٹ ہونی چاہیے, اچھا فگر ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا کتنے ایسے پیشنٹ کتنے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ایسے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ ہارمونل ڈسٹربنس ہے, اور وہ تمام غیر فطری, غیر قدرتی ادویات اور غذائیں ہیں, اور لائف اسٹائل کے اندر ایکسرسائز نہ ہونا, اور سوشل میڈیا کا بے درنگ استعمال ہونا, موبائل کا, ٹی وی کا, کمپیوٹر کا, لیپ ٹاپ کا استعمال ہونا, کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو اس کے ریئیکشن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اللہ کا شکر مگر ہم رزلٹ دے دیتے ہیں. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں, ایک نسخہ ہے نسوانی جس جو خوبصورتی کے لیے, فگرز کے لیے, وہ میں آن ایئر نہیں دے سکتا, تو اس کے لیے میرے نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دے کوئی بھی ہماری بچی بہن بیٹیاں, تو ان کو ہم وہ نسخہ, ایک نسخہ تو فری دے دیں گے کہ انیشلی جہاں پہ ممکن ہوگا رزلٹس آ جائے گا, ورنہ پھر ادویات دیتے ہیں اور بہت امیزنگ رزلٹ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شوگر کا, میں تھوڑا سا ٹاپک سے پھر واپس شوگر پہ آ رہی ہوں, پر وہ تھوڑا سا جوڑ رہا ہے تو اس لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو آپ نے بھی مجھے یہ کہا کہ عورتوں میں شوگر جب ہوتی ہے تو ان کے جسم پہ بھی فرق آتا ہے, نظر آتا ہے. تو اگر ایک کم ایج میں لڑکی کو 18-20 سال کی عمر میں وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو جاتی ہے, تو اس ایج میں بھی فوری اس کے جسم میں وہ مطلب وہ جو ایک اچھا ایک حسن نظر آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اتنی جلدی اس ایج میں بھی. شوگر کا جو مرض ہے نا, جسٹ لائک تیزاب کیمیکل, کہ جب وہ آپ کی باڈی میں شامل ہوتا ہے تو آپ کے تمام گلینڈز کو, تمام آرگنز کو, تمام ٹیشو کو, تمام سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. شوگر کے مریض کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے. صحیح. اور وہ رنگ کالا ویسا رنگ کالا نہیں ہوتا جو قدرتی ہوتا ہے, یعنی وہ ایک سلور ٹائپ, جسم پہ نشانات پڑنا, اور یہ بھی ایک سامنے آتا ہے. اور پھر کمزور ہونے لگتا ہے مریض, نہ صرف ظاہری طور پہ, اندرونی طور پہ بھی. قوت مدافعت اس کی بالکل گر جاتی ہے, اور اگر وہ قوت مدافعت کے لیے کوئی زیادہ اچھی چیز لیتا ہے تو وہ پھر شوگر اس کی ہائی ہو جاتی ہے. آرٹیفیشل جو دودھ موجود ہیں وہ وقتی طور پہ لیتا ہے, تو وقتی طور پہ تو وہ انرجیٹک فیل کرتا ہے, جیسے ہی وہ چیز چھوڑتا ہے اور زیادہ وہ ڈکلائن کی طرف چلے, کہ اس میں ایسٹیرائڈ ہے, اور ایسٹیرائڈ تو سب سے بڑی وجہ ہے شوگر کی. تو ہمیں جو ان نیچرل چیزوں سے بچیں گے, اور جب آپ ہربل کی طرف آئیں گے تو آپ کا وزن بھی اچھا ہوگا, آپ کی خوبصورتی بھی, رونق آئے گی. اب میں نے ایک مریض کی ویڈیو بنائی
ایک خاتون گیا سے 4 دن پہلے, ان کی بیٹی سے پوچھا, میں شوگر کے پیشنٹ کو کلیم کرتا ہوں کہ آئے ایک ہفتے میں ہی آپ عمر سے 10 سال کم لگنے لگو گے. ٹھیک, یعنی اس وقت آپ اگر مثال کے طور پہ 40-45 کے اور 50-60 کے لگ رہے ہو جی, تو آپ 30-35 کے لگنے لگو گے میری دوا کھانے کے بعد. وہ کیوں؟ آپ کی باڈی کو جب انرجی ملتی ہے, جو اس کے اندر رسپانسبل سیلز ہیں ان کو جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, آپ جسم میں اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کی رنگت اچھی ہو جاتی ہے اور رونق بڑھ جاتی ہے آپ کے جسم میں, چہرے پہ, اور آپ فٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بیماری سے آپ کی عمر بھی, آپ عمر سے بھی بڑے لگتے ہو. آپ کی کچھ چند بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج لازمی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کی خوبصورتی, آپ کا حسن, آپ کی جوانی, آپ کی تندرستی, آپ کی ہر قسم کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا. آپ مطلب لائف جی نہیں سکتے. علاج بھی آپ اگر انگریزی کرتے ہیں تو اس سے وہ علاج نہیں ہے نا, وہ تو پھر آپ ساری عمر, وہ مینجمنٹ ہے, وہ لائف ٹائم آپ مینج کر رہے ہیں ایک آرٹیفیشل طریقے سے, اس سے بھی آپ کی رونق بحال نہیں ہوگی. آپ کو ڈاکٹر فہیم کے پاس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ. مجھے تو لگتا ہے مجھے ڈاکٹر فہیم کے پاس نہ جانا پڑ جائے. ڈاکٹر فہیم نے بڑی اٹریکشن والی باتیں کی, خیر میرے لیے نہیں, سب کے لیے. رنگ گورا کرنا تو خیر مجھے نہیں پسند رنگ گورا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سانولا کلر ہوتا ہے یہ بڑا پیارا ہوتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ اگلے پروگرام میں آپ کو ڈراپ اور گفٹ کرتا. نہیں, آپ نے جو آئل دیے تھے اس سے میرے بڑے اچھے بال ہو گئے. اچھا, تو نہیں, واقعی مجھے رنگ گورا واقعی نہیں پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سانولا کلر بڑا پیارا سا ہوتا ہے, پر اپنی اپنی چوائس ہے. لوگوں کو رنگ گورا اچھا لگتا ہے, رنگ گورا واقعی اچھا ہوتا ہے, میک اپ کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی, اس لیے بہت سارے لوگوں کو آنا ہوگا. پھر قد دیکھیں, قد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ عموماً پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, میری نانی کہتی تھی کہ یہ نا تھوڑا سا لٹکا کرو تم, تھوڑا تمہارا قد بڑھاؤ, کیونکہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کی ہائٹ 5'10", 5'11" یہ ہماری خاندان میں لڑکیوں کی ہائٹ تھی. تو میرا کہا جاتا تھا, نانی کہتی تھی کہ تمہاری ہائٹ نہ چھوٹی ہو تو تم تھوڑا لٹکا کرو. اب یہ اس ٹائم کی باتیں تھی. اب پیرنٹس اس طرح نہیں کہتے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, موبائل میں یا اپنی جاب میں یا اپنی کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں لگے رہتے ہیں, اور وہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں کہہ پاتے. پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی علاج کروایا جائے. تو بیسٹ علاج ہے کہ آپ یہاں آئیں, اور اگر آپ کے بچے 25, 26, 27 سال کی ایج میں ہیں, آپ ان کو لے کے آئیں اور یہ پراپر علاج کروائیں. آپ ان کی ہائٹ بھی بڑی ہوگی. جن بچوں کے رنگ خراب ہیں, سانولے ہیں, یا اگر کہیں تو بہت زیادہ ڈارک ہیں, تو ان کے رنگ صاف کرنے کے لیے بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت عوام ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, مطلب میں جہاں جاتی ہوں, میں جن سے بات کرتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو ہے. تو ضرور اس کا علاج کروائیں. یہ اہم نہیں ہے کہ ساری عمر آپ نے دوائیوں کے ساتھ جینا ہے, یہ اہم ہے کہ چند دن دوائی لے کے اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, تھینک یو. جی ناظرین, اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں, اسی طرح آپ پسند کرتے رہیں, اسی طرح آپ محبت دیتے رہیں, اسی طرح ہم شو کرتے رہیں گے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.